बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में या लोअर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में, और हम देखेंगे कि कोलोनोस्कोपी है क्या, इसमें कहाँ कहाँ का मुआयना होता है, बड़ी आंत के कहाँ कहाँ का मुआयना होता है, कोलोनोस्कोपी करने की जरूरत क्यों आती है, और जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो कोलोनोस्कोपी के जरिए हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जिस मरीज को कोलोनोस्कोपी करनी होती है उसको हम किस तौर पे तैयारी करते हैं, उसकी तैयारी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कोलोनोस्कोपी का तरीका क्या है, इसकी तफसील जरा देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि जब कोलोनोस्कोपी हो जाए तो फिर मरीज को हम क्या हिदायत देते हैं, कोलोनोस्कोपी के बाद मरीज को क्या करना होता है। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है कोलोनोस्कोपी या लोअर जीआई एंडोस्कोपी। इस लेक्चर में हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कोलोनोस्कोपी किस टेस्ट का नाम है, कोलोनोस्कोपी क्या है, इसके बाद कोलोनोस्कोपी में कहाँ कहाँ का मुआयना होता है, बॉडी के किस किस जगह का मुआयना होता है कोलोनोस्कोपी के जरिए, कोलोनोस्कोपी क्यों की जाती है, ये फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोलोनोस्कोपी करने की जरूरत क्यों पड़ती है, और कोलोनोस्कोपी के जरिए कौन कौन से अवामिल या प्रोसीजर किए जा सकते हैं। इसके बाद ये कि कोलोनोस्कोपी की तैयारी कैसे की जाती है, हम मरीज को कोलोनोस्कोपी के लिए तैयार कैसे करते हैं। इसके बाद कोलोनोस्कोपी का प्रोसीजर क्या है, ये किस तरह परफॉर्म की जाती है, और कोलोनोस्कोपी के बाद क्या करना चाहिए, मरीज को क्या करना चाहिए जब उसकी कोलोनोस्कोपी हो जाए। तो पहले सवाल का जवाब कि कोलोनोस्कोपी क्या है या कोलोनोस्कोप क्या है, तो कोलोनोस्कोपी उस टेस्ट का नाम है कि जिसमें कोलोनोस्कोप के जरिए बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है। ठीक है, ये जिस तरह के मैंने अपर जी एंडोस्कोपी में बताया था, ये कोलोनोस्कोपी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये एक पार्ट है कि जिसके जरिए बड़ी आंत का मुआयना करते हैं, और दूसरे पार्ट को हम लाइट सोर्स के साथ लगाते हैं, और ये कंप्यूटराइज्ड लाइट सोर्स होता है कि जिसमें उसकी इमेजेस आती हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आती हैं। तो ये लाइट सोर्स है, ये कोलोनोस्कोप का एक पार्ट है जो कि लाइट सोर्स के साथ लगा हुआ है, और ये दूसरा पार्ट होता है कि जिसमें फिर हम बड़ी आंत का मुआयना करते हैं, बड़ी आंत को देखते हैं। तो ये सवाल कि कोलोनोस्कोपी में कहाँ का मुआयना किया जाता है, तो कोलोनोस्कोप के जरिए या कोलोनोस्कोपी के टेस्ट के जरिए हम बड़ी आंत का पूरा मुकम्मल तौर पे बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है। ये तस्वीर में पहले भी आपको बता चुका हूँ लेक्चर्स में कि ये निज़ाम की तस्वीर है, ये जिगर है, ये पित्ता है, ये मैदा है, ये छोटी आंत है जितना, और ये बड़ी आंत है। ये वो अपेंडिक्स है जिसका उम्र सर्जरी करनी पड़ती है अगर इसमें कोई मसला आ जाए। तो ये बड़ी आंत है, इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, ये फिर ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, ये फिर डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं, ये फिर सेगमाइड कोलोन है, इसके बाद रेक्टम है और एनल कैनाल है। खुराक जब आती है बड़ी आंत में आती है तो यहाँ से जैसे जैसे पास होती है इससे लिक्विड वगैरह वाटर वगैरह अब्जॉर्ब होता है और उसका फुजला बनता रहता है, स्टूल बनता रहता है। तो जैसे जैसे ये नीचे आती है ये स्टूल सख्त हो जाता है और उसके बाद फिर यहाँ रेक्टम में ये पड़ा रहता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है जब कि पखाने की ज़रूरत हो या अर्ज होती है तो फिर वॉशरूम में जाके आदमी पखाना निकाल देता है। ठीक है, तो ये कोलोनोस्कोप की जो का निचला जो हिस्सा है जिसके जरिए मुआयना करते हैं, इसमें ये कैमरा लगा होता है। क्योंकि बड़ी आंत के अंदर अंधेरा होता है तो उसमें लाइट डालने के लिए लाइट होती है, एयर होती है, उसमें सक्शन भी होती है, और जब हम बड़ी आंत का मुआयना करते हैं तो इस तरह हमें बड़ी आंत नजर आती है। तो बड़ी आंत के जरिए हम नीचे मकत का, फिर इसके बाद सिग्माइड कोलोन का, फिर पूरे जो है ना बड़ी कोलोन का ये मुआयना करते हैं, और इसके साथ साथ छोटी आंत का भी कोई 10-20 सेंटीमीटर का मुआयना किया जा सकता है। और इस मुआयने के दौरान में हमें फिर पता चलता है कि आया अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। मसलन एक डब्बा है, डब्बे में कोई चीज है, ये पेन हो सकता है, ये कोई सिक्का हो सकता है, ये कोई और चीज हो सकती है। तो आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये डब्बे के अंदर क्या होगा, लेकिन जब तक आप उसके डब्बे के अंदर ना जाएं, ढक्कन ना खोलें, आपको पता नहीं लग सकता कि ये है क्या।
ہے کیا چیز، اس کا پتہ آپ کو چلتا ہے کہ جب آپ ڈھکن کھول کے ڈبے کے اندر دیکھیں۔ اسی طرح بڑی آنت کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ عموماً اندازہ تو آدمی لگا سکتا ہے لیکن کنفرم نہیں کر سکتے۔ کنفرم کرنے کے لیے ہمیں کولونوسکوپی کرنی پڑتی ہے، اور اس دوران میں ہمیں عموماً پتہ چل سکتا ہے کہ یا تو اس کو کوئی ڈائیورٹیکولوسس ہوگی۔ ڈائیورٹیکولوسس اس بیماری کا نام ہے کہ جس میں بڑی آنت میں چھوٹے چھوٹے گیپس آ جاتے ہیں، اور پھر اس گیپس میں زخم پیپ بھر سکتا ہے، اس میں مسئلے ہو سکتے ہیں، اور بڑی آنت اس میں بلاک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کرون ڈیزیز ایک ہوتی ہے کہ جس میں بڑی آنت کے اندر اور چھوٹی آنت کے اندر زخم آ جاتے ہیں، اور اس سے پھر خدا نخواستہ بعد میں مسئلے ہو سکتے ہیں، اسٹرکچر بن سکتے ہیں، بڑی آنت وہ تنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ السریٹو کولائٹس کی بیماری کا پتہ چل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں بڑی آنت میں یہاں سے شروع ہو کے مختلف لیول تک جاتے ہوئے بڑی آنت میں السرز ہو جاتے ہیں یا زخم پڑ جاتے ہیں، اور وہ زخم خود بخود پڑتے ہیں، اور جب تک ان کا ایک مخصوص علاج ہوتا ہے وہ علاج نہ دیں تب تک یہ زخم بھرتے نہیں ہیں، اور اگر یہ زخم اسی طرح ہی رہیں تو یہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں یا پھر اسٹرکچر کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی اس میں بڑی آنت تنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری میں چونکہ خون آتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، تو وہ مریض سوچتا ہے کہ شاید یہ بواسیر ہے یا شاید کوئی چھوٹا سا زخم ہے، لیکن اصل میں وہ السریٹو کولائٹس ہوتی ہے، اور اس کی تشخیص صرف اور صرف کولونوسکوپی اور پھر کولونوسکوپک بایاپسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پولپس بڑی آنت میں ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہو سکتی ہیں، اور ان گلٹیوں کا اگر علاج نہ کیا جائے، ان کی تشخیص نہ کی جائے، تو پھر ان سے کینسر بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور امپورٹنٹ بیماری ہے جس کی معلومات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی آنت کا کینسر یہ بہت عام بیماری ہے، اور مردوں میں لنگز اور پراسٹیٹ کے بعد جو تیسرا اہم کینسر ہے وہ ہے بڑی آنت کا کینسر۔ اسی طرح عورتوں میں چھاتی کے بعد اور بچے دانی کے بعد جو تیسرا بڑا عام کینسر ہے وہ ہے بڑی آنت کا کینسر۔ تو دنیا میں جتنے بھی کینسرز ہیں اس میں تھرڈ لیول کا جو کینسر ہے یا تیسرا سب سے زیادہ پائے جانے والا کینسر ہے وہ بڑی آنت کا کینسر ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ بڑی آنت کے کینسر کی تشخیص ان ٹائم ہو جائے، بلکہ ریکمنڈیشنز تو یہ ہے کہ 50-55 سال کے بعد ہر سال سٹول ایکل بلڈ کرنا چاہیے، بلکہ ہر 6 مہینے بعد سٹول ایکل بلڈ کرنا چاہیے، اور سال میں ایک دفعہ کم از کم یا نہ ہو تو 2 سال میں تو ایک بار لازماً بڑی آنت کا معائنہ کرنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی کینسر کی یا کوئی شک تو نہیں پڑا، کینسر کی شروعات تو نہیں ہوئی۔ اور پھر کچھ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں جس میں بڑی آنت کا کینسر عام ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہم سکریننگ کرتے ہیں، وہ تو پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ جب کولونوسکوپی کے انڈیکیشنز کریں گے، لیکن کولونوسکوپی بڑی آنت کے کینسر کی تشخیص کا واحد ذریعہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ اگین وہی یہ تصویر ہے، پھر وہی بیماری ہے کہ تمام بیماریوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب یہ سوال کہ کولونوسکوپی کیوں کی جاتی ہے یا کولونوسکوپی کب کی جاتی ہے، تو اگر کسی شخص کو مریض کو مسلسل دست آ رہے ہیں، وہ 6 ہفتے سے 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، عام دوائیں اس نے کھائی ہیں، گولیاں کھائی ہیں، ڈرپ لگی ہے، لیکن اس کے دست ٹھیک نہیں ہوئے، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اب کولونوسکوپی کرنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ کولونوسکوپی وجہ کیا ہے، ان دست آنوں کی وجہ کیا ہے، اور اس میں اندر بیماری کیا ہے۔ اگر خون کے دست آنے شروع ہو جائیں، یعنی دست ہیں اور اس میں خون آ رہا ہے اور خون والے دست ہیں، تو پھر بھی کولونوسکوپی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے کہ یہ بواسیر ہے، یہ السریٹو کولائٹس ہے، یا خدا نخواستہ یہ کوئی گلٹی ہے یا کینسر ہے۔ تو خون کے دستوں کا آنا اور وہ اگر چند دنوں میں ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر لازمی ہو جاتا ہے کہ کولونوسکوپی کی جائے اور پتہ چلے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر دست نہیں ہے لیکن مسلسل قبض ہے، یعنی مریض کو پخانہ نہیں آتا، 2 دن 4 دن 5 دن گزر جاتے ہیں اور یہ اب مسلسل اس کو قبض رہنے لگی ہے، یا واش روم تو مریض جاتا ہے لیکن بڑی آنت یا اس کا پخانہ مکمل طور پہ خارج نہیں ہوتا، وہ زور لگاتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، اور جب پخانہ سے نکلتا ہے مریض تو وہ کہتا ہے کہ میرا بڑی آنت خالی نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، سیبارہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بھی ہم قبض بولتے ہیں۔ یا اس کا پخانہ بہت ہی سخت ہو گیا ہے، بالکل سٹون کی طرح، پتھر کی طرح ہو گیا ہے، تو یہ بھی قبض کی نشانی ہے۔ تو اگر یہ قبض
مسلسل رہے، زیادہ عرصے تک رہے، مہینوں تک رہے، یا بالکل مریض ٹھیک ٹھاک تھا لیکن مہینے 2 مہینے سے قبض ہو گئی ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے کہ اس شخص کی کولونوسکوپی کی جائے کہ آیا کوئی کولون میں کوئی اسٹرکچر تو نہیں ہے، یا کولون میں کوئی ماس یا کوئی لیجن یا کوئی کینسر تو نہیں ہے۔ اگر پخانے میں خون آئے، یہ ایک اور انڈیکیشن ہے، چاہے پخانہ کرنے سے پہلے خون آئے، یا پخانے میں مکس خون آئے، یا پخانے کے ساتھ ایک سائڈ پہ خون آئے، یا پخانہ کیا اور اس کے بعد خون آئے، خون کے قطرے آ رہے ہیں اور باقاعدگی سے آ رہے ہیں، تو پھر بھی یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کیا وجہ ہے، السر ہے، سولیٹری ریکٹل السر ہے، بواسیر ہے، پالپ ہے، کینسر ہے، تو پھر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، یا السریٹو کولائٹس ہے، کہ ایسے شخص کی بھی کولونوسکوپی کی جائے۔ اس کے بعد اگر نیچے مقد میں سخت درد ہو، مریض پخانے کے لیے جا رہا ہے، پخانے میں اس کو بہت درد ہو رہا ہے، اس کو سخت پین ہو رہا ہے، تو اس وقت بھی کولونوسکوپی کی ضرورت پڑتی ہے کہ پتہ چلے کہ نیچے کوئی فشر ہے، السر ہے، وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کالے رنگ کے پخانے آنے شروع ہو گئے، جب بھی کالے رنگ کا پخانہ ہوتا ہے، یہ یہی بتاتا ہے کہ خون جو ہے یہ اوپر معدے سے یا چھوٹی آنت سے آ رہا ہے، لیکن کبھی کبھار بڑی آنت سے بھی اگر اس کے پہلے حصے سے خون آ رہا ہے وہ بھی کالا ہو سکتا ہے۔ اگر جسم میں خون کی کمی ہے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کیوں کمی ہے، وجہ کیا ہے، تمام ٹیسٹ کر دیے، خون کے ٹیسٹ کر لیے، الٹراساؤنڈ وغیرہ کر لیے، پتہ نہیں چل رہا، اس کے انڈوسکوپی اوپر سے انڈوسکوپی کی، پھر بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وجہ کیا ہے، تو پھر کولونوسکوپی کرنی پڑتی ہے۔ آیا کوئی بڑی آنت میں کوئی ایسا پوائنٹ تو نہیں ہے، کوئی ایسی آرٹری تو نہیں ہے، کوئی ایسے رگ تو نہیں ہے جس سے خون رس رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی گلٹی تو نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی کینسر تو نہیں ہے، بلکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑی آنت کا جو کینسر ہوتا ہے وہ عموماً خون کی کمی کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، کہ باقی تو علامات نہیں ہوتی، لیکن مریض کا خون گرنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بڑی آنت کا کینسر ہے، خاص طور پہ اس کے اسینڈنگ کولون کے، یہ بڑی آنت کے شروع کے حصے کا کینسر بہت عام ہے، اور اس میں خون کی کمی کا ہو جانا بہت عام ہے۔ اس کے علاوہ سیروسس کے مریضوں میں یہ دیکھنا کہ آیا خدا نخواستہ کوئی بواسیر وغیرہ تو نہیں بنی ہے، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ سیروسس کے مریضوں میں خوراک کی نالی میں اور معدے میں رگیں پھول سکتی ہیں، اسی طرح نیچے بھی رگیں پھول سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار فورن باڈی ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے بغیر آپریشن کے، خاص طور پہ جو ذہنی معذور لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز بڑی مقد میں، بڑی آنت میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پروپر چلی جاتی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے بھی کولونوسکوپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رسولی ہے، کوئی پالپ ہے، تو اس کی بایپسی کرنا اور اس کو بغیر آپریشن کے نکالنے کے لیے بھی کولونوسکوپی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی فیملی ہے کہ اس فیملی میں کینسر پایا جا رہا ہے، یا تو کوئی گلٹیاں ہوتی ہیں جس کو پالپس بولتے ہیں، تو ان پہ بھی فیملی میں بھی ہم پھر کولونوسکوپی کرتے ہیں، اسکریننگ کولونوسکوپی کرتے ہیں کولوریکٹل کینسر اسکریننگ کے لیے اور پالپس کے لیے، کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی کینسر تو نہیں ہے۔ اور اگر 55 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں تو ان کو بھی وہ سال میں ایک بار یا 2 سال میں کم از کم ایک بار کولونوسکوپی کرنی ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ بڑی آنت کا کینسر یہ دنیا میں تیسرا بڑا عام پائے جانے والا کینسر ہے، لہٰذا اس کی بر وقت تشخیص کے لیے لازمی ہوتی ہے کہ کولوریکٹل کینسر اسکریننگ ہوتی رہے۔ اچھا، اب یہ سوال جو آپ کے ذہن میں آئے گا یا عموماً جو ہم سے مریض پوچھتے ہیں کہ کولونوسکوپی کے ذریعے کون کون سے عوامل کیے جاتے ہیں، کون کون سے پروسیجر کیے جاتے ہیں، تو پہلا تو یہ ہے کہ تشخیص۔ اب پوری میں نے کافی ڈسکشن کی اب تک کہ میں نے بتایا آپ کو کہ کولونوسکوپی کے ذریعے کن کن بیماریوں کی تشخیص ہو سکتی ہے، بواسیر ہے، السرز ہیں، السریٹو کولائٹس ہے، پالپس ہیں، کینسرز ہیں، یہ تمام چیزوں کی تشخیص کے لیے کولونوسکوپی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم تشخیص کرتے ہیں جس کو ڈائگنوسس بولتے ہیں۔ دوسرا کہ اگر کہیں پہ اسٹرکچر ہے یا کہیں پہ جو ہے نا وہ کینسر ہے جس سے کہ بڑی آنت بند ہو گئی ہے، تو اسٹینٹ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بواسیر ہیں تو ہم ان بواسیر کی بینڈنگ کرنا یا ان میں اسکلیروتھراپی یا انجیکشن کرنا بھی کولونوسکوپی کے ذریعے پاسبل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں سے خون آ رہا ہے تو اس رگ کو بھی اسکلیروتھراپی کرنا یا اس پہ اسپرے کرنا، کلپ لگانا، یہ بھی کولونوسکوپی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر فورن باڈی ہے تو فورن باڈی کو بھی کولونوسکوپی کے ذریعے بغیر آپریشن کے نکالا جا سکتا ہے۔
اور اگر کوئی پالپ ہے، کوئی رسولی ہے، تو اس پالپ کو بھی اس کی بایاپسی کرنا اور بغیر آپریشن کو نکالنا، یہ بھی کولونوسکوپی کے ذریعے ایک پروسیجر ہے جو کہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور سوال کہ جب کولونوسکوپی ہم کہتے ہیں مریض کو کہ ہم نے آپ کی کولونوسکوپی کرنی ہے، یا ڈاکٹر مریض کو بولتا ہے کہ آپ کی کولونوسکوپی میں نے کرنی ہے، تو اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، اس مریض کو ہم کیسے تیار کرتے ہیں؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ کولونوسکوپی کے کرنے سے 2 دن پہلے، یعنی اگر آج میں مریض کو بولتا ہوں کہ میں نے آپ کی کولونوسکوپی کرنی ہے، تو کل اور پرسوں جب کولونوسکوپی ہوگی تو 2 دن پہلے ہم اس کو کہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ قبض کشا گولیاں یا کوئی ساشے دے دیتے ہیں، شربت دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ لینی ہے تاکہ آپ کی بڑی آنت صاف ہو جائے، آپ کو تھوڑے سے دست لگ جائے اور آپ کی بڑی آنت صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم اس مریض سے بولتے ہیں کہ آپ نے لکوڈ ڈائٹ لینی ہے، یعنی یخنی، جوس، کاوا وغیرہ، کہ اس سے فضلہ نہ بنے، اس سے سٹول نہ بنے، یورین کے ذریعے بدن باڈی سے نکلے، آپ کو کمزوری بھی نہ ہو، لیکن ہمیں بڑی آنت کلین اینڈ نیٹ چاہیے ہوتی ہے، تاکہ بڑی آنت کلین اینڈ نیٹ ہو تو پھر ہم جب ٹیسٹ کریں گے تو اچھی طریقے سے ہو سکے گا۔ کولونوسکوپی کے دن جب کولونوسکوپی کا دن ہوتا ہے تو مریض کو ہم 3 عدد کلین انیما دیتے ہیں، ایک انیما کروا لیتے ہیں، کلین انیما بڑی آنت کے ذریعے دوائی ڈالتے ہیں، مریض آدھا گھنٹہ 30-40 منٹ اس کو روکے رکھتا ہے، اس کے بعد واش روم جاتا ہے، پخانہ آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرا انیما کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسرا انیما کرتے ہیں۔ تو یہ کم از کم 3 عدد ہم انیما کرواتے ہیں تاکہ اس کی بڑی آنت بالکل ہی صاف ہو جائے اور ٹیسٹ کرنے میں آسانی ہو، اور اگر کوئی پروسیجر کرنا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور پھر کم از کم 6 گھنٹے تک اس مریض کا خالی پیٹ رہنا ضروری ہے جس دن کولونوسکوپی ہوتی ہے۔ اگر شوگر کا مریض ہے تو وہ ہم کہتے ہیں اسے کہ آپ مارننگ کی جو آپ کو اگر ٹیکے ہیں یا گولیاں وہ آپ نہ لیں اور ڈاکٹر کو بتائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ پہلے کریں اور آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب کولونوسکوپی کیسے کی جاتی ہے تو یہ اس تصویر کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ مریض کولونوسکوپی سے پہلے کولونوسکوپ پر لوکل جیل لگایا جاتا ہے، مریض کو بھی ہم انجیکشن لگا لیتے ہیں اگر اس کو پین ہے یا سٹریس میں ہے کہ وہ اس کو پین محسوس نہ ہو، لیکن عموماً اس میں درد ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مریض اپنے انڈوسکوپی بیڈ پہ اپنی بائیں طرف کروٹ پہ لیٹ جاتا ہے، جس طرح کہ یہ مریض اپنی بائیں طرف پہ لیٹا ہوا ہے تو بائیں طرف پہ لیٹ جاتا ہے، اور ہم مریض کو پلاسٹک شیٹ سے ڈانپ لیتے ہیں، پوری طرح ڈانپا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کولونوسکوپ کو ہم بڑی آنت کی جگہ داخل کر کے اس کو آگے آگے پش کرتے ہیں، اور اسکرین پہ ہم اس کے فل جو ہے نا وہ اندر سے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ یہ دیکھیں یہ تینوں کے ڈاکٹرز، اس کے اسسٹنٹ، یہ اسکرین کے ذریعے کولونوسکوپی کے جو پکچرز ہیں، کولون کے جو پکچرز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کولونوسکوپی ہو گئی ہے، کامیاب ہو گئی ہے، ٹیسٹ تھا وہ کامیاب ہو گیا، اب اس کولونوسکوپ کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ مریض کو کولونوسکوپی کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو کولونوسکوپی معائنہ مکمل ہو جانے کے بعد مریض واش روم چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، واش روم اٹینڈ کر لیتا ہے، اگر پخانہ وغیرہ ہے وہ کوئی ہے وہ نکال دیتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اور پھر ہم مریض سے بولتے ہیں کہ آپ 15 سے 20 منٹ تک کچھ نہیں کھائیں گے، 15 سے 20 منٹ تک کچھ نہیں کھائیں گے، اور اس کے بعد پھر کوئی لکوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی تھراپیوٹک پروسیجر ہوا ہے، کوئی بینڈنگ ہوئی ہے، اسٹینٹنگ ہوئی ہے، کوئی بایوپسی ہوئی ہے، تو پھر یہ کچھ نہ کھانے کا وقفہ ذرا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نشہ آور یا خواب کی انجیکشن وغیرہ لگے تھے پھر ہم بولتے ہیں کہ آپ ذرا ڈرائیونگ وغیرہ نہ کریں یا سخت خوراک نہ کریں۔ تو ناظرین، آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کولونوسکوپی کیا ہے، کولونوسکوپی میں کہاں کہاں کا معائنہ کیا جاتا ہے، کولونوسکوپی کیوں کی جاتی ہے، اور کولونوسکوپی کے ذریعے کون کون سے عوامل کیے جا سکتے ہیں، کولونوسکوپی کی تیاری میں مریض کو کیا کرنا پڑتا ہے، کولونوسکوپی کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، کولونوسکوپی پروسیجر کیا ہے، اس میں ہم کرتے کیا ہیں، اور کولونوسکوپی کے بعد مریض کو کیا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اگر آپ کو کولونوسکوپی ایڈوائز ہوئی ہے یا آپ کے رشتہ دار کو یا آپ کے دوست کو، تو آپ کو جو آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ اب ان کی تشریح آپ کو آ گئی ہوگی، ان کی ایکسپلینیشن آپ کو پہنچ گئی ہوگی کہ کولونوسکوپی میں ہوتا کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کولونوسکوپی ایک بہترین ٹیسٹ ہے کہ جس میں بڑی آنت کے
وہ بیماریاں جو کہ جن کا کوئی اور طریقے سے پتہ نہیں چل سکتا اور وہ بیماریاں عموماً خطرناک ہوتی ہیں، کینسر کی طرح جان لیوا ہوتی ہیں، ان کی بر وقت تشخیص ہو سکتی ہے اور ان کا بر وقت علاج ہو سکتا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر نے آپ کو کولونوسکوپی سجیسٹ کی ہے تو آپ اس میں اسے نہ ڈریں، بلکہ اس میں یہ بھی نہ کریں، انکار بھی نہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر اگر کولونوسکوپی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ آیا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو خطرناک جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور جو ہم سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ اگر جان لیوا بیماری ارلی سٹیجز میں مس ہو گئی تو بعد میں جب یہ ایڈوانس ہو جائے گی پھر تو ہر ٹیسٹ میں معلوم ہو جائے گا، لیکن ایڈوانس سٹیج میں ان بیماریوں کا علاج پھر ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں پہ سٹاپ کروں گا، انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، میں آپ سے اجازت لوں گا، خدا حافظ۔